वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज 11वीं शरीफ की महफिल है। अल्लामा कमरान कादरी जो है बयान करेंगे, तो उनका बयान सुनते हैं। किस मौजू पे बयान है, क्या बयान है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को पूरा देखें। मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। लायक सब तकरीम खतीब व इमाम जामे मस्जिद हनफिया आलमगीर, लायक सब तकरीम मोहतरम जनाब अलहाज सईद साहब, दिगर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नातख़्वां हज़रात और आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे भाई आदिल साहब गुज़िश्ता साल भी इन्होंने इस महफ़िल मीलाद शरीफ 11वीं शरीफ में हाज़री का मौका फ़राहम किया और इस मरतबा भी आज की हाज़री का मौका फ़राहम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, आप हज़रात में से जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ते हैं और सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, तो ये आयत मुबारका उम्मन मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हमारे उलमा तिलावत करते हैं। लेकिन आज की इस आयत मुबारका की तिलावत और महफिल मीलाद या 11वीं शरीफ से इसका कैसे ताल्लुक़ हो सकता है, ये चंद बातें इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि तर्जुमा कुरान समात करें बरकत के लिए, ताकि तमाम हज़रात के ज़हनों में कुरान मजीद का नूर और उसकी बरकत आए। इरशाद बारी ताला हुआ सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो जो अपने बंदे ख़ास को रात के कलील हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गया। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। कहाँ बरकतें रखी हैं? बैतुल मक़दिस का जिक्र है कि वहाँ अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। हौल का माना है इर्द गिर्द, चारों तरफ। लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ताकि वो हम दिखाएं मिन आयातिना वालेकुमुस्सलाम अपनी निशानियाँ। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज का जिक्र फरमाया और साथ में ये ज़िक्र फरमाया कि हम उनको अपनी निशानियाँ दिखाएं, और ये ज़िक्र फरमाया कि बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द बरकतें हैं। क्या हैं? बरकतें हैं। अब जो लोग बरकत को तो मानते हैं, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप तो ये कहते हैं भाई फ़लाँ जगह बरकत है, फ़लाँ मज़ार पे बड़ी बरकत, फ़लाँ जनाब औलिया इकराम के चिल्ला खाना पे बड़ी बरकत, उनके मदरसे में बरकत, उनके घर में बरकत। कहते हैं ये सब नहीं है, सिर्फ बरकत है तो वही बरकत है जो कुरान मजीद में है।
اس کے علاوہ آپ کہیں اس مائک میں بڑی برکت ہے، آپ کہنے لگ جائیں اس موبائل میں بڑی برکت ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں ہمیں برکت سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر یہ مائک آج تو چل رہا ہے محفل میلاد میں اور کل چل رہا ہے گانے کی تقریب میں، کون کہے گا اس کو برکت؟ بھائی بولو تو صحیح ہے کچھ۔ آج اس گلی میں میلاد ہو رہا ہے، کل یہی عادل صاحب کہنے لگ جائیں چلو بھائی کچھ اور پروگرام بھی کر لیتے، تو لوگ کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہاں گئی بھائی برکت؟ تو سب سے پہلے تو اپنے ذہنوں میں یہ اچھے طریقے سے رچا لیں اور بسا لیں کہ برکت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس وہاں پر جو برکت ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ برکت کس کی ہے؟ فرمایا وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، انبیاء کے مزارات کی برکت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا برکت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے جو گھر اللہ نے بنایا، وہ گھر وضع جو فرمایا وہ مکہ میں ہے، کعبۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مبارک ہے، یہ گھر مبارک گھر ہے، یہ گھر مبارک بھی ہے اور عالم کو ہدایت بھی کرتا ہے۔ جو کوئی بیت اللہ کو دیکھتا ہے محبت کے ساتھ، جو دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا ہی عبادت، عزیزان گرامی غور فرمائیں کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت، تو یہ بھی مبارک فرمایا، قرآن مجید میں ہی فرمایا نا ببکۃ مبارکا، یہ مبارک ہے گھر، یہ گھر بھی مبارک، ادھر بیت المقدس کے قرب میں مزارات بھی مبارک۔ اب آئیں تیسرا مبارک، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ مبارک، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے قرآن مجید، یہ بڑی مبارک کتاب ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ مسلمان اپنے گھر میں رکھتے ہیں، جنہیں پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی رکھتے ہیں، جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ بھی رکھتے ہیں۔ بڑی قسمیں اس کے اندر، جو پڑھنا نہیں جانتے وہ برکت کے لیے بھی رکھتے ہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ برکت بھی لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں۔ بھئی سب قرآن پڑھنے والے تو نہیں سمجھتے نا کہ قرآن مجید میں کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں۔ اب جب پڑھتے ہیں اس کو تو برکت تو ملتی ہے، سمجھ میں آئے یا نہیں آئے برکت ملتی ہے، لیکن عالم قرآن پڑھیں گے برکت بھی ملے گی، سمجھ میں بھی آئے گا، سمجھائیں گے بھی۔ پھر اس کے بعد عالم جب پڑھتا ہے قرآن مجید یہ برکت والی کتاب تو خود بھی سمجھتا ہے، لوگوں کو بھی سمجھاتا ہے۔ ایک قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک قرآن بزرگوں نے تلاوت کیا، ہماری اور ان کی تلاوت میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے قرآن پڑھا بھی، سمجھا بھی، عمل بھی کیا۔ سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد نے قرآن بھی پڑھا، سمجھا بھی، برکت بھی لی اور قرآن مجید پر عمل بھی کیا۔ تو ان کا قرآن پڑھنا کچھ اور ہے، ہمارا قرآن پڑھنا کچھ اور ہے۔ حضرت علی نے بھی قرآن پڑھا، دیگر بزرگان دین نے بھی، سب نے قرآن پڑھا، لیکن ہر ایک کا پڑھنا الگ الگ ہے۔ کوئی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا تو ہے لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روح کیا ہے؟ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز، قرآن کی روح، جان، دین کی جان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ اگر بغیر محبت رسول کے قرآن پڑھ پڑھ کر زبانیں خوش کر لو تو پڑھنا کام آئے گا؟ روزے رکھ رکھ کر آنکھیں سکھا لو
روزے رکھنا کام آئے گا؟ پیسہ خرچ کر کر کے تجوریاں خالی کر دو اور حج عمرے کرتے رہو بغیر محبت کے، جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ تو لہٰذا حضور کی محبت کے بغیر قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے حضور کی محبت ہے، پھر سارا عمل ہے۔ دوسرے لوگ ہمیں یہ تعلیم کرتے ہیں کہ پہلے عمل ہے، بعد میں محبتیں جتاتے رہنا۔ یہ محفل جو سجائی گئی ہے یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ حضور غوث اعظم کی سیرت پر عمل کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، سچ بولنا، وعدے کی پابندی کرنا، دل آزاری نہ کرنا، یہ سب عمل ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ کہ عمل کیسے آئے گا؟ ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ محبت میں کرتے ہیں۔ کسی کی آدمی پیروی کرتا ہے تو محبت میں کرتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو محبت میں چلتا ہے۔ کوئی آدمی کسی سے عزیزان گرامی کچھ معاملات طے کرتا ہے تو محبت میں کرتا ہے۔ لہذا پہلے محبت ہے، بعد میں عمل ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے جو دیہات کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ دیہات کے رہنے والے تھے، اعرابی تھے۔ آ کر پوچھنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ کہنے لگے کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن البتہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر محبت کوئی چیز نہیں ہوتی تو سرکار فرماتے مجھ سے محبت کا کیا فائدہ ہوگا، جاؤ عمل کرو۔ لیکن سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ ہو، قیامت میں اسی کے ساتھ ہو۔ اب اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھیں تو میاں بیوی سے کہا بھائی ہم دونوں تو قیامت میں ساتھ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی میں تو محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بہن بھائیوں میں محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ماں باپ آل اولاد میں محبت ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بہم، فرما جو ایمان والے ہیں ہم سب کو ایک ساتھ رکھیں گے، ان کی ذریت بھی ساتھ میں ہوگی، وہ بھی ساتھ میں ہوں گے۔ جنت میں عزیزان گرامی آپ اکیلے محل میں نہیں ہوں گے بلکہ محبت رسول والی اولاد بھی ساتھ میں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جہنم میں بھی سب کو ساتھ رکھا جائے۔ یاد رکھو کوئی آدمی کسی کے ساتھ ہو تو تکلیف میں بھی اگر ساتھ رکھا جائے تو کہتے ہیں ویسی تکلیف تو عادی ہو جائے گی تم ساتھ میں ہوگی تو۔ جب خوشی کے دن ساتھ کاٹ رہے ہیں تو میاں بیوی کہتے ہیں بھئی غم کے دن بھی ساتھ کاٹیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جہنمیوں کو ساتھ نہیں رکھے گا۔ وہ ایک اس طبقے میں تو دوسرا کسی اور طبقے میں، تیسرا کسی اور طبقے میں، چوتھا کسی اور طبقے میں۔ جیل میں بھی اگر کسی جناب خاندان کو ایک ساتھ رکھ دو تو کہیں گے آدھی تکلیف تو ہماری دور ہو گئی۔ کیوں؟ سب ساتھ میں، جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے وہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن خوشی کے مقام پر جب سب ساتھ ہوں تو خوشی بھی تو بڑھتی ہے نا بھائی، دوبالا ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں سی وی او کون اکیلے جائے گا؟ کہیں گے بھائی تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، ساتھ پکنک منائیں گے۔ اگر یہ مثال آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو یوں مثال سمجھ میں آ جائے۔ عمرے پر آپ جا رہے ہیں، مدینہ شریف حاضری ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں گے بچے بھی جائیں، بیگم بھی جائیں، ماں باپ بھی جائیں۔ یہ غور کریں کہ جب آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہوں، مکہ المکرمہ میں ہوں اور ایک ساتھ طواف کر رہے ہوں تو وہ منظر کبھی آپ بھلا ہی نہیں سکتے، سمجھے آپ؟ تو خوشی کا موقع اور بہترین دوبالا ہو جاتا ہے، اور غم کا کوئی ایسا موقع ہو تو
تو اس میں آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو تو وہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو، الگ الگ سب کو پنجروں میں رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے کتنا بہترین مژدہ سنایا، اے ایمان والوں تمہیں جنت میں بھی ساتھ رکھا جائے گا۔ تو آج دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو تاکہ جنت میں بھی ساتھ رہو۔ تو بات چلی تھی برکت کی، مبارک، برکت، یہ سب ابھی آپ نے سنا کہ بیت المقدس کے ارد گرد برکت ہے۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی مکہ میں برکت ہے۔ پھر تیسری آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے برکت بزرگان دین میں رکھی، اولیاء کاملین میں رکھی، اولیاء کاملین میں رکھی۔ یہ بزرگان دین سب سے پہلی ان کی جو قسم ہے وہ نبیوں کی ہے۔ نبی کا جسم بھی برکت والا، ہمارا ایمان ہے کہ نبی کا جسم برکت والا ہوتا ہے، اور آج بھی کئی ہزاروں لوگوں کے گھر میں جسم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اب تو میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات، کیا خیال ہے آپ کا؟ جسم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کئی ہزار گھروں میں موجود ہے، اور وہ کیسے؟ حضور کا منہ مبارک کتنے عاشقوں کے گھر میں موجود ہے، کتنے ادب سے اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ بھائی گھر میں اگر منہ مبارک ہے تو برکت ہوتی ہے یا نہیں؟ جس کمرے میں رکھیں ٹی وی رکھتے اس کے، جس کمرے میں رکھیں کوئی آدمی اس کے اندر جناب شور شرابہ دیگر اور دنیاوی ایسے امور جو ناپسند ہے نہیں کرتا، الگ سے لے کے جائے گا حضرت ذرا ادھر آئیے، ہاں بھائی یہاں پر کیا ہے، دیکھا تو بھائی مصلی بچھا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے، پھر ایک پردہ ہٹائے گا کہے گا دیکھیں سرکار کا منہ مبارک رکھا۔ تو یہ منہ مبارک حضور کا برکت والا ہے، اور ہر مومن کے گھر میں حضور کریم علیہ السلام کی روح مبارک ہے، ہر گھر میں حضور علیہ السلام کی روح مبارک ہے۔ پھر اس کے بعد اور فرمائیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ۔ قرآن مجید سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو برکت والا بنایا۔ وَجَعَلَنِي، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے مجھے اللہ نے برکت والا بنایا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو برکت والا بنایا، آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ سارے نبی برکت والے، اور نبیوں کے سردار تو سراپا برکت ہیں۔ سارے نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے حضور معجزہ بن کر آئے۔ سارے نبی برکت لے کر آئے، ہمارے نبی سراپا برکت۔ حضور کا منہ مبارک بھی برکت، حضور کا تھوک مبارک بھی برکت۔ یاد ہے نا آپ کو سب، ایک جنگ میں حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، وہ آنکھ کا ڈھیلا لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ کیسے جیوٹ، کیسے بہادر، کیسے دلیر تھے وہ لوگ۔ آنکھ نکل گئی، آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے حضور دشمنوں نے آنکھ نکال دی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ادھر نکالنے والے ہیں تو لگانے والے بھی بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے لعاب دہن نکالا، اور لعاب سے حضور علیہ السلام نے آنکھ کو ان کے آنکھ میں لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ نظر آنے لگا۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں لو بھائی اللہ نے جو آنکھ دی تھی اس سے اتنا نظر نہیں آتا تھا، حضور نے جو آنکھ دی اس سے زیادہ نظر آنے لگا۔ عزیزان گرامی جو اللہ نے دی تھی اس سے بھی نظر آ رہا تھا، اب اس میں حضور کا لعاب دہن بھی لگ گیا، اس میں حضور کا لعاب دہن لگا۔ حضور کے لعاب کی کیا شان ہے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ یہ پانی بڑا شاندار نعمت ہے، بہت شاندار نعمت ہے۔ پہلے کے لوگ تو یہی کرتے تھے چلو بھائی ایک گلاس پانی اور ڈالو، شوربہ بڑھاؤ، مہمانوں کو بھی کھلاؤ، بوٹیاں ان کو کھلا دو، شوربے سے ہم کھا لیں گے۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ
گھر والے فوراً کہتے ہیں جائیں ذرا بہترین قسم کا سالن وغیرہ لے آئیں، بھلے سے ہماری جیب میں پیسے ہوں یا نہیں ہوں، آرڈر جاری ہو چکا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، پہلے کے لوگ گھر میں گزارا کرتے تھے تو اس طریقے سے کر لیا کرتے تھے کہ چلو بھئی 2-4 مہمان آ گئے، تھوڑا سا اور بڑھا دو۔ یہ حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی کھانا پکائے تو شوربہ ذرا زیادہ رکھے تاکہ پڑوس کی بھی مدد کرے، غریب کی بھی مدد کرے۔ لیکن آج تو عزیزان گرامی کچھ بھی کھا لیں پکا لیں، لیکن جناب پڑوسیوں کا اور کسی اور کا خیال بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام، ان کی دعوت حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم اکیلے نہیں آئیں گے، جو خندق کھود رہے ہیں صحابہ وہ سب آئیں گے۔ اب حضرت جابر کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، جیسے جیسے آپ کا حکم۔ گھر آئے، بیگم سے کہا اپنی اہلیہ سے کہ سرکار اکیلے نہیں آ رہے، 2-4 لے کر نہیں آ رہے، بلکہ جتنے خندق کھود رہے ہیں سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ کتنی نیک اور حضور سے محبت عقیدت رکھنے والی، انہوں نے کہا آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، سرکار جب لا رہے ہیں وہی کھلائیں گے، ہمارے لیے کیا مسئلہ، ہمارے لیے کیا پریشانی۔ عزیزان گرامی غور فرمائیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر جب تک ہم نہ آ جائیں روٹیاں نہ پکانا، تندور میں نہ لگانا، جب تک ہم نہ آ جائیں ہنڈیا جناب چولہے پہ سے مت اتارنا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، بخاری شریف میں حدیث ہے سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لے کر آٹے پر لگا دی، لعاب دہن لے کر ہنڈیا میں ڈال دیا، اور سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اب نکالتے جاؤ کھلاتے جاؤ۔ کتنے لوگوں نے کھایا؟ 4 نے، 5 نے، 10 نے، 20 نے، 50 نے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں تقریباً 1500 افراد نے کھایا۔ تمام اہل مدینہ کی دعوت، گلیوں میں شور تھا کہ چلو جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے، سب لوگ جا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھا کے نکلتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ کھانے میں تو لعاب دہن لگا، وقت میں بھی برکت ہو گئی۔ مجھے آپ بتائیں اس گلی میں 1500 آدمی کتنی دیر میں کھانا کھائیں گے؟ 20 بھی کر کے کھائیں تو کتنی دیر لگ جائے گی؟ فجر ہو جائے گی یا نہیں؟ وہ 15 آدمی 20 آدمی بیٹھ کر کھائیں گے، کچھ تو وقت لگے گا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وقت میں بھی برکت ڈال دی، ادھر کھانے میں بھی برکت۔ اچھا ادھر تندور میں جو روٹیاں لگ رہی ہیں ان عورتوں کے ہاتھوں میں بھی برکت، لکڑیوں میں بھی برکت، ہر جگہ برکت ہی برکت۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، پورا مدینہ حضور کی برکت ہے، پورا مدینہ حضور کی برکت ہے۔ تو یہ لعاب دہن حضور علیہ السلام کا برکت والا، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ سارے جناب مزارات برکت والے، مسجدیں برکت والی، حضور کا جسم برکت والا، حضور علیہ السلام کا منہ مبارک برکت والا، حضور کا لعاب برکت والا۔ حضور تو جس پر ہاتھ پھیر دیں وہ بھی برکت والا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن آرام فرمایا حضرت ام سلیم کے گھر۔ جب آرام فرما رہے تو سرکار کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سرکار کو پسینہ بہت آتا تھا۔ حضرت ام سلیم جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک کو ایک بوتل میں ڈال رہی تھی۔ سرکار کی آنکھ کھلی، سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی حضور ہم اپنے بچوں کو لگائیں گے تاکہ برکت ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے پسینہ بھی برکت، حضور کا دست مبارک بھی برکت، جسے ہاتھ لگا دیا اس میں بھی برکت آ گئی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام عتبہ بن فرقد، ان کی 4 بیویاں تھیں، چاروں بیویاں بڑی شاندار خوشبو لگاتی تاکہ شوہر ہمارا مائل ہو ہماری طرف۔ لیکن ہوتا کیا، یہ چاروں بیویاں شاندار خوشبو لگا کر بیٹھ جاتی، حضرت عتبہ بن فرقد جب آتے تھے تو حضرت عتبہ بن فرقد کے آنے کے ساتھ ہی ایسی مہک آتی، ایسی خوشبو آتی، چاروں بیویاں کہتی ہماری خوشبو غائب، عتبہ بن فرقد کی مہک آ رہی ہے۔
ایک دن تو چاروں نے اتفاق کر لیا اور پوچھا عتبہ بن فرقت کون سی خوشبو لگاتے ہو، تمہاری خوشبو بڑی پھیلتی ہے۔ حضرت عتبہ بن فرقت حضور کے صحابی کہتے ہیں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، ایک مرتبہ مجھے پت کی بیماری ہو گئی، گرمی دانے کی بیماری ہو گئی، میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پت کی بیماری، گرمی دانے کی بیماری اس قدر پریشان کر رہی ہے کہ رات بھر نیند نہیں آتی، پیٹھ پر اتنے دانے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اٹھاؤ کرتا، میں نے کرتا اٹھایا، سرکار نے رحمتوں والا ہاتھ پھیر دیا۔ جب سے حضور نے ہاتھ پھیرا گرمی دانے چلے گئے، خوشبو آ گئی۔ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، مجھ میں سرکار کے دستے مبارک کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج بھی عزیزان گرامی، اہل دل، اہل عشق کہتے ہیں ہمیں مدینے کی مٹی سے خوشبو آتی ہے، مدینے کی ہوا سے خوشبو آتی ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا مدینے کی ہوا میں بھی برکت، مدینے کی فضا میں بھی برکت، مدینے منورہ کی مٹی میں بھی برکت۔ وہاں کی ایک خاص جگہ کی مٹی جس کا نام ہی خاک شفا ہے، جس نیک مقصد کے لیے کھائی جائے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو برکت کا جب یہ عالم ہے تو اندازہ کریں حضور کی اولاد میں بھی برکت، حضور کی اولاد میں بھی برکت۔ حضور کی اولاد کون ہے؟ حسنین کریمین، ان کی اولاد۔ اسی طریقے سے جتنی بھی حضور کی اولاد سب میں برکت ہے۔ انہوں نے تو سمجھا تھا کہ ہم نے حضور کی اولاد کو مٹا دیا، میدان کربلا میں انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ حضور کی اولاد کو مٹا دیا، اور جب حضرت ابراہیم حضور کے شہزادے ان کا انتقال ہوا تو جناب مکہ کے کافر مشرک سمجھ رہے تھے حضور کی جناب اولاد انتقال کر گئی، اب تو جناب حضور کا سلسلہ بس ختم، لہٰذا معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، بالکل غلط۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے، رب کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے پیارے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر اولاد عطا فرمائی، اے پیارے محبوب نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اے پیارے محبوب جو آپ کے دشمن ہیں وہ بے نسل رہیں گے۔ مجھے بتائیں کبھی آپ کی ملاقات ہوئی، کوئی آدمی کہے، آپ پوچھیں بھئی آپ کا تعلق کہاں سے، وہ کہنے لگ جائے ابو جہل سے میرا تعلق ہے، فرعون سے تعلق ہے، حامان سے تعلق ہے، یہ تو آپ کو ملیں گے، ہاں بھائی فلاں صاحب فلاں صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، فلاں صاحب جناب کہاں کے، فلاں صاحب سید ہیں، فلاں صاحب کون ہیں، فلاں صاحب وہاں کے ہیں۔ پتہ یہ لگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد پوری دنیا میں موجود ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی اولاد کا صدقہ ہم سب کھا رہے ہیں، برکتیں پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کریم علیہ السلام کی اولاد کے صدقے میں ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ حضور کی اولاد میں حضرت غوث اعظم جیلانی بھی حضور کی اولاد میں، نعرہ صالحہ۔ ان کے والدین بڑے نیک تھے۔ خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں تشریف لے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور گر رہی تھی دیوار، اس دیوار کو سیدھا کیا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت اس لیے کی کہ ان کے والدین نیک تھے۔ نیک والدین ہوں تو اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرمائے، ارے جس کے والد نبیوں کے سردار ہوں ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ سرکار غوث اعظم کس کے شہزادے ہیں؟ حضور کے شہزادے ہیں، سمجھے آپ؟ حضرت امام حسن حضور کے شہزادے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، حضور کے شہزادے ہیں۔ اور اگر کبھی موقع ہوا تو میں یہ بتاؤں گا قرآن مجید فرقان حمید سے کہ اگر نواسا ہو تو وہ بھی اولاد میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب ہم اور آپ جس عمر میں پہنچ گئے تو کیا خیال ہے، اب ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں لڑکا عطا فرما دے، لڑکی عطا فرما دے، تو لوگ شکل دیکھیں گے مولانا اب اتنی عمر ہو گئی اب کہاں لڑکا ملے گا، ہے ایسا یا نہیں؟ بھائی بولو تو صحیح یار کچھ۔
ایسے ہی ہے. لیکن فرمایا کہ جو شخص بوڑھا ہو جائے اگر کبھی یہ دعا کر رہا ہو تو سمجھ جاؤ یہ اپنے پوتے کے لیے دعا کر رہا ہے یا اپنے نواسے کے لیے دعا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 نواسے عطا فرمائے. ایک نواسی عطا فرمائی، جب وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو گھر میں تو ماشاءاللہ رونق ہی رونق ہوتی ہے. دیکھیں غور کریں کہ یہ ایک روحانی سلسلہ بھی ہے. اولاد سے محبت فطری ہوتی ہے، اولاد سے محبت فطری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بناوٹی محبت کرے. اولاد کہیں پر بھی ہو، ماں باپ عزیزان گرامی اس کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں. تو اگر سرکار غوث اعظم بغداد میں ہیں، سرکار کریم علیہ السلام مدینے میں، تو برکت مدینے سے آ رہی ہے بغداد، اور بغداد سے آ رہی ہے پاکستان. سب جگہ عزیزان گرامی فیض انہی کا بٹ رہا ہے، سب جگہ عزیزان گرامی نور انہی کا بٹ رہا ہے. اب آئیے ذرا آخری کی جانب بات لے کر چلتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ساری برکت والی بات سمجھ لی تو بزرگوں کے کلام میں برکت، بزرگوں کی باتوں میں برکت. ایک بات وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، ایک بات وہ ہے جو قبلہ شاہ تراب الحق قادری نے فرمائی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک بات وہ ہے جو مفتی اعظم ہند نے فرمائی، ایک بات وہ ہے جو غوث اعظم نے فرمائی. تو بات کا معیار جیسا بلند آدمی ہوگا ویسے ہی عزیزان گرامی بات کی برکت ہوگی، بات کا احساس ہوگا، بات کی عزیزان گرامی برکت محسوس کرے گا. حضور مفتی اعظم ہند ایک گھر میں تشریف لے گئے اپنے کسی مرید کے، تو پتہ یہ لگا کہ جانے کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا یہاں کوئی بزرگ تشریف لائے تھے. صاحب خانہ نے کہا جی کچھ دنوں پہلے فلاں بزرگ آئے تھے تو وہ ہمارے گھر میں آئے تھے. فرما سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکت کی کیا شان ہے. فرما ان کی برکت میں یہاں محسوس کر رہا ہوں یہ اللہ کے نیک بندے. ولی را ولی نی شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے. ہم اور آپ کسی گلی سے گزرے ہمیں کیا پتا یہاں سے کون گزرا ہے. امام مالک گزرتے ہیں محبت برکت تلاش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سرکار یہاں سے گزرے ہوں گے، سرکار نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں سے گزرے ہوں گے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نے بھی برکت کے عنوان کو سمجھایا. عزیزان گرامی ان بزرگوں کے قول میں بھی برکت، ان بزرگوں کے قول کی کیا شان. ایک نعت شریف آپ سن رہے ہیں کسی اور کی لکھی ہوئی جو دور جدید نعت، آپ سنیں کبھی نعت پر، اس بات پر غور کریں. جناب وہ نعت پڑھنے والا اپنی تعریفیں کر رہا ہے، سرکار میں مدینے آؤں تو ایسا روتا ہوا آؤں. ارے بھائی تم جاؤ روتے ہوئے جاؤ، ہنستے ہوئے جاؤ، ہمیں تو حضور کی نعت سنا ہے یا نہیں. اچھا جس کو دیکھو وہ یہی کہتا ہے روتا ہوا آؤں، پٹتا ہوا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کریم علیہ السلام کے دربار گوہربار میں جانے کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار کی طرف جا رہے ہیں. جناب سارے صبح بہترین شاندار ہے. تو پتہ یہ لگا کہ سرکار کریم علیہ السلام کی نعت لکھنے کا ذوق اور شوق اور علم اور معرفت اب لوگوں کے پاس اتنی نہیں رہی. ہاں جو علماء کلام لکھتے ہیں اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے، علماء جو کلام لکھتے ہیں اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے. عام آدمی بھی قلم اٹھا کر لکھنے لگ جائے ایسی قلبازی کھاتا ہے کہ علماء کو وہ کلام دکھا دیا جائے تو کہیں گے یہاں غلطی کری، یہاں غلطی کری، یہاں اتنی غلطی کری. لیکن بزرگوں نے جو کلام لکھا اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے. عزیزان گرامی غوث اعظم کی منقبت لکھی، دیگر اور اولیاء کرام کی منقبت لکھی، بڑی شان کے ساتھ لکھی، بڑی آن کے ساتھ لکھی. یہ انہی کا حصہ. کوئی آدمی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام جانتا ہے یا نہیں جانتا، پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، ان پڑھ ہے، وہ بھی جب اعلیٰ حضرت کا کلام سنتا ہے تو کہتا ہے واہ کسی استاد نے لکھا ہے،
کسی استاد کا کلام ہے. دیکھیں آپ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کتنی شاندار بات لکھی. مجھے آپ بتائیں کہ اس میں کیا ہے؟ حضور کی شان ہے. اپنے لیے دعا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارا دل بھی چمک جائے، ہمارے چہرے بھی چمک جائیں. میں آپ کو سلام کروں تو کیسے سلام کروں گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھئی یہی ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب کو سلام کروں السلام علیکم، یہی سلام ہے نا. یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ آپ کے امامے کو سلام، چشمے کو سلام، واسکٹ کو سلام، موبائل کو سلام. کوئی ایسے سلام کرے گا؟ لیکن سرکار کی بارگاہ میں جب امام احمد رضا سلام پڑھ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، تو کیسے سلام بھیج رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدوں کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. مجھے آپ بتائیں ہے ایسا کوئی عاشق اس دور میں کہ جو سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرے؟ پوری دنیا میں امام احمد رضا کا لکھا ہوا سلام پیش کیا جاتا ہے. اور غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. بھائی دیکھو ہم لوگ تو اس وقت قبر میں، او چاچا بیٹھ جاؤ آرام سے. جب قبر میں سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اگر کوئی قبر کے پاس سے گزرے، ادھر ادھر کچھ کام کرنے لگ جائے، تو علماء نے لکھا کہ قبر کے سوالات میں گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کہ اگر وہاں پر کوئی جناب ایسے امور سر انجام دینے لگ جائے تو قبر والا اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ادھر وہ سوال کر رہے ہیں من ربوں کا، ماں دینوں کا، ادھر کوئی آن کر اپنے ٹھٹا لگا رہا ہے، اپنی باتیں کر رہا ہے. اسی لیے جب جاؤ تو وہاں ذکر الہی کرو. بس قبرستان میں کرنا چاہیے سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں، اچھل پھان لگانا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے محفل میلاد شریف میں بھی با ادب احترام کے ساتھ سننا چاہیے، تاکہ جو توجہ سرکار کی طرف لگی ہوئی ہے اس کا ربط نہیں ٹوٹے. مدینہ شریف سے کبھی فون آتا ہے آپ کے پاس؟ تو مدینہ منورہ سے جب فون آیا کرے آپ مت کاٹا کریں اس کو. اللہ لائن آپ نہیں کاٹیں، سبحان اللہ. وہاں سے جناب وہ ڈسکنیکٹ کرے تب ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں مدینے سے لائن کاٹنے والے نہ بن جائیں. ایک صاحب نے فون کیا، کہنے کا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن میں لائن نہیں کاٹوں گا، آپ ڈسکنیکٹ کریے گا. بعد میں مجھ سے پوچھنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کامران قادری مدینے سے لائن کاٹنے والا بن جائے کہ بھئی مدینہ شریف سے فون آیا ہوا تھا ہم نے لائن کاٹی. تو غور فرمائیے کہ یہ ایک سب بات یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی اولاد بھی برکت. کل نقی و تقی فہو من آلی، ہر نقی اور تقی میرا ماننے والا ہے. متقی پرہیزگار میرا ہے، میرا چاہنے والا ہے. حضور غوث اعظم کب پیدا ہوئے، کس مہینے میں پیدا ہوئے؟
کہاں پڑھا، کہاں رہے، کیا تعلیم فرمائی، کیا کیا، یہ صرف چند منٹ میں آپ سنیں سبحان اللہ کی گونج میں، تاکہ گفتگو ہماری مکمل ہو۔ سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد کا نام عبد القادر، منصب غوث اعظم، سرکار غوث اعظم کی والدہ کا نام فاطمہ امۃ الجبار، والد کا نام موسیٰ صالح جنگی دوست، سبحان اللہ تو کہیے۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت ماہ رمضان میں ہوئی، 1 تاریخ کو ہوئی، اور آپ کی کرامت بچپن سے ظاہر ہو گئی کہ آپ رمضان المبارک میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ چاند پر شک ہوا کہ جناب چاند ہوا یا نہیں، تو لوگ آ گئے جیلان کے رہنے والے غوث اعظم کے والد سے پوچھ رہے ہیں بھائی بتائیے چاند ہوا یا نہیں ہوا؟ سرکار غوث پاک کے والد نے فرمایا ابھی بتاتا ہوں۔ گھر میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا، تھوڑا سا اس کا ایگو کم کر لیں، آنے کے بعد یہ پوچھا کہ بھائی عبد القادر نے دودھ پیا یا نہیں پیا؟ انہوں نے کہا نہیں پیا۔ فرمایا اچھا، واپس آئے، فرمایا نہیں چاند نہیں ہوا۔ پتہ یہ لگا عزیزان گرامی، سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد رمضان المبارک میں دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، اور جب غروب آفتاب ہوتا تھا جیسے سب گھر والے افطار کرتے تھے تو غوث پاک بھی دودھ طلب فرماتے تھے۔ سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد مدرسے پڑھنے کے لیے گئے۔ یہ جتنے بھی پیر گھوم رہے ہیں سب نہیں، کچھ ان میں پوچھو بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بالکل سچی بات بتا رہا ہوں۔ ایک تو مسجد کے امام صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان کے متعلق پوچھا بھائی آپ حافظ ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو وہ کمیٹی کے ایک صاحب کہنے لگے مولانا حافظ تو کیا دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ان کو، سمجھے آپ؟ تو میں نے کہا ارے دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا تو یہ نماز کیسے پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے بچپن میں کچھ صورتیں یاد کر لی تھیں اور تقریر کرنا سیکھ لی مولانا شفیع قاڑوی صاحب کی طرز میں، تو خطیب اعظم بنے ہوئے۔ تو وہ آدمی جناب مسئلے مسائل میں کتنی گڑبڑ کرے گا، تقریر کرنے میں مسئلہ مسائل کتنا عقیدے غلط بتائے گا، کہاں کہاں غلطیاں کرے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیر، جعلی پیروں کا بھی یہی حال، سب یہی حرکتیں کر رہے ہیں، سوائے ان کے جو شریعت جانتے ہیں، طریقت جانتے ہیں، اور عزیزان گرامی اہل علم ہیں اور تقوی والے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ اس سے ہٹ کر آپ جتنے لوگوں کو بھی دیکھیں گے سب ایسے ہی گڑبڑ۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو سرکار غوث پاک مدرسے گئے، جب اتنے بڑے پیرانے پیر مدرسے گئے، ان سے اگر ہم پوچھیں بھائی کس مدرسے سے فارغ ہیں تو کہتے ہیں ہم کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں۔ بھائی تم مدرسے سے فارغ نہیں، پڑھے لکھے نہیں ہو تو تم لوگوں کے رہنمائی کیسے کرو گے؟ یہ تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ جب تمہیں خود نہیں پتا تو تم دوسرے کو رستہ کیسے بتاؤ گے؟ ایک آدمی جانتا نہیں ہے، یہاں چوک پر کھڑا ہوا ہو، اس سے کوئی پوچھے بھائی بتاؤ عادل صاحب کا گھر کدھر ہے، وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں پتا، میں نہیں بتا سکتا۔ یہی ہوگا یا نہیں؟ اور وہ پھر بھی لے کر پورے لانڈی میں گھومتا رہے، سب گھروں میں جا کر پوچھے عادل صاحب تو نہیں رہتے، عادل صاحب تو نہیں رہتے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کہیں گے میرے ابا میری جان چھوڑ دو، کہنا نہیں نہیں میرے ساتھ رہو، میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ آپ جائیں گے اس کے ساتھ؟ اتنا بھی آپ کو آئیڈیا ہو کہ بھئی مجھے جانا اس طرف ہے اور وہ آدمی ادھر کا راستہ بتانے لگ جائے، آپ اس کی بات نہیں مانتے، آپ کہتے نہیں ہے تو اس طرف، یہ غلط بتا رہا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے، یہ خود گڑبڑ ہے۔ ہم ایک مرتبہ حیدرآباد سے آ رہے تھے، ہم نے ایک صاحب سے پوچھا بھئی ہائی وے کدھر ہے، ذرا راستہ بتاؤ، تو انہوں نے کتنے شاندار انداز میں راستہ بتایا، کہنے لگا ابھی بتا رہا ہوں کہاں پہ، آپ کہاں سے آئے؟ منہ میں گٹکا تھا، کہنے لگا ابھی بتا رہا ہوں کہاں ہے۔ میں نے کہا یہ راستہ نہیں بتا سکے گا، کہیں اور چلیں بھائی۔ کہنے لگا ابھی بتا رہا ہوں، اور گٹکا تھوک نہیں رہا، کہہ رہے ایسے یہاں پہ سیدھے جائیں گے نا، پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ آئے کہاں سے؟ ارے بھائی ہم آئے کہاں سے یہ تم چھوڑو، ہمیں تو یہاں جانا ہے، یہ الٹی بات کیوں کر رہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو پتہ یہ لگا کہ آدمی ایک لہجے میں سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ راستہ نہیں بتا سکتا۔ تو جس جعلی پیر کو آپ کو چیک کرنا ہو فوراً آپ شریعت کے 2-4 مسئلے معلوم کریں، پتہ لگ جائے گا، بتائیں گے۔
اور جو جتنے جعلی پیر ہیں یہ سب کیا کہیں گے؟ او بھائی یہ سب باتیں ہمیں نہیں آتی، ہم تو پیر ہیں، تصوف کی بات کرتے ہیں، کھانا یہاں کھاتے ہیں اور نماز مکے میں پڑھتے ہیں، اسی لیے مسجد نہیں جاتے یہ لوگ، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا غور فرمائے، سرکار غوث پاک تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں درس لیتا رہا دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت عطا فرمایا، شان عطا فرمائی۔ مجھے آج بتائیں دنیا میں کون قائد اعظم کما رہا ہے؟ جاہل آدمی کما رہا ہے، علم والا کما رہا ہے، سمجھے آپ؟ پڑھا لکھا آدمی، یہاں سے آپ جائیں کہیں باہر کام کرنے کے لیے، پڑھے لکھے ہیں تو اچھی پوسٹ پر جائیں گے، ورنہ تو اٹھائیں یہ تقاری مزدور، سارا معاملہ یہی ہے۔ تو آج دنیا کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی علم ہے، علم کی برکت ہے، لیکن کون سے علم کی برکت؟ علم نافع، علم دین ہے، سرکار غوث پاک نے سب سے پہلے وہ حاصل کی، اور اس کے بعد فرماتے جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے کانوں میں آواز آتی تھی ہٹو اللہ کا ولی آ رہا ہے، جگہ دو ان کو، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے علم حاصل کیا، اس کے بعد آپ نے 25 سال ریاضت فرمائی، 25 سال تک ریاضت فرمانے کے بعد جب سارے معاملات منازلیں طے ہو گئیں تو پھر واپس بغداد شریف تشریف لائے، منبر پر آن کر بیٹھے تو حال یہ تھا کہ چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں، محی الدین محی الدین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں میں محبت ڈالتا ہے یا نہیں؟ دلوں میں اللہ تعالی محبت ڈالتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں، آپ مرید نہیں کر رہے، پھر کچھ عرصے بعد مرید کرنا شروع کر دیا۔ ہوتا ہے نا بھئی، بعض لوگ کہیں ہم تو مرید ہونے کے لیے آئے تھے، ہمیں تو کیا نہیں، اب لوگوں کو مرید کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ نے پہلے کیوں مرید نہیں کیا حضور؟ فرمایا اس لیے نہیں کیا کہ میرا اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ چل رہا تھا، مولا جو میرا مرید ہوگا وہ جب تک توبہ نہ کر لے مولا اسے موت عطا نہ کرنا۔ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ فرما لیا کہ تمہارے مرید، تمہارے عقیدت مند، تمہارے عبادت مند جب تک توبہ نہیں کر لے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ سچے غوث اعظم کے مرید بن جائیں، اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث اعظم کی برکتیں بے شمار ہیں، جس کو چاہا جیسے چاہا نوازا، یہاں تک کہ عزیزان گرامی مردوں کو زندہ کیا۔ صرف ایک دو کو زندہ کیا یا بہت سو کو کیا؟ یہ آج جتنے بھی قادری نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے زندہ یہ غوث اعظم نے تو کیا ہے، ورنہ جب تک آدمی جناب جہل ہے، جہل مرکب، تو حال کیا ہے پتہ ہی نہیں، اس کو دین کیا ہے پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے نہیں جانتا۔ اور جب غوث پاک کے مرید ہو گئے، غوث پاک سے عقیدت ہو گئی، تو عزیزان گرامی جان گیا کہ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، وہ جان گیا۔ پھر اس کے بعد غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے غوث اعظم کیا فرماتے؟ فرماتے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، کیونکہ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا نور عطا فرماتا ہے، معرفت عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بڑی شان کے لوگ آئے بیٹھے، ایسی ایسی شان کے لوگ آئے کہ ایک شخص سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور ایک صاحب سرکار غوث پاک کے حجرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کہنے کہ جب یہ نکلیں گے تو پھر میں جاؤں گا اندر۔ سرکار غوث پاک نے بلا لیا، آ جاؤ بھائی اندر۔ تو وہ صاحب کہنے لگے حضور ایک صاحب پہلے سے حاضر ہیں، کہنے تم بھی آ جاؤ۔ وہ بھی چلے گئے، بس یہ جا رہے تھے اندر، جو صاحب پہلے سے موجود تھے وہ جناب ایک روشن دان سے نکل کے ہوا میں معلق ہو گئے۔
کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی آدمی ایسے روشن دان سے نکل کے ہوا میں معلق ہو جائے تو ہم اور آپ تو کہیں گے نا ارے بھائی یہ کون آدمی ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ شخص گھبرا گیا، کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ یہ نکلا اور ہوا میں معلق ہو گیا۔ فرمایا ہاں یہ فلاں جگہ کا ولی ہے، ہمارے پاس آتا ہے برکت لینے کے لیے۔ پتہ یہ لگا میرے اور آپ کے غوث ایسے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ولی بھی برکت لینے کے لیے آتے ہیں۔ میرا بنے ہیں دولہا سب اولیاء براتی ہیں، کیا خوب نظارہ ہے۔ کل رات بغداد شریف میں 11ویں شریف تھی، اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے فون آیا وہ بغداد شریف سے ہی آیا ہوا تھا، اسی لیے میں لے کر بیٹھا ہوا تھا، میں نے لائن نہیں کاٹی تھی۔ پھر جب انہوں نے ڈسکنیکٹ کی تو پھر میں سمجھ گیا لائن کٹ گئی اب۔ تو غور فرمایا عزیزان گرامی، سرکار غوث پاک کے ساتھ ایک شخص 30 سال رہا۔ کتنے سال؟ 30 سال رہا۔ کہتا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ناک صاف کی ہو، ناک کی ریڑھ کبھی نکالی ہو، کبھی نہیں دیکھا۔ تو کتنے پاکیزہ تھے، کتنے خوشبو والے تھے، کتنے معطر تھے غوث اعظم جیلانی۔ یہاں تو آج کسی کے ساتھ 1 گھنٹے بیٹھ جائیں تو کبھی ادھر ناک کی انگلی میں، کبھی ادھر کان کی انگلی میں، اور پھر کہو کھانا کھا لو تو بغیر حضور کے سنت ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جائے گا۔ اسی لیے آپ جیسا کوئی نفاست پسند آدمی کہ کہو بھائی جاؤ ہاتھ تو دھو لو، ابھی ناک صاف کر رہے تھے، ابھی کان میں انگلی ڈال رہے تھے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ کہہ رہا ہے صبح ہاتھ دھوئے تھے نا، صبح منہ دھویا تھا نا۔ ارے بھائی سرکار کی سنت ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو۔ ایک شخص نے کھانا کھایا بغیر ہاتھ دھوئے، تھوڑی دیر بعد انتقال ہو گیا۔ ہائی وے پہ جا رہا تھا، راستے میں اس کا ٹائر پنچر ہو گیا، ٹائر اس نے نکالا، لگایا، ہاتھ دھوئے نہیں، آ کر بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے۔ اس ٹائر میں کیا زہریلا مادہ لگا ہوا تھا جس کو کھانے کے ساتھ وہ شامل ہو گیا اور کھاتے ہی مر گئے۔ تھوڑی دیر بعد اب لوگوں نے کہا بھائی چیک کروائیں، پوسٹ مارٹم کریں، تو پتہ یہ لگا کہ اس نے جو کھانا کھایا ہے اس میں کوئی زہریلا مادہ۔ پتہ یہ لگا کہ اگر حضور کی سنت یاد ہوتی ہاتھ دھوتا، کھانا کھاتا۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات، ہم نے ان کو دیکھا یہ کھانا کھانے سے پہلے ایک کلی بھی کرتے ہیں۔ بزرگوں کو دیکھا ہوگا سلپچی پہلے پیش کرتے تھے تو وہ ہاتھ بھی دھوتے تھے، پھر پانی لے کر کلی بھی کرتے تھے۔ آج تو عزیزان گرامی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضور کی سنت پر عمل کریں، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کریں، حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا سچے طور پر اپنے دلوں میں ڈالیں، اور اپنی زندگی کا ایک معیار بنائیے کہ مجھے حضور کی پیروی کرنی ہے، مجھے حضور کو منہ دکھانا ہے، مجھے حضور کا دیدار کرنا ہے، مجھے حضور کی زیارت کرنی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد اپنے سامنے رکھیں گے، ہم نے مقصد کیا رکھ لیا؟ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا مقصد تو یہ کہ 3 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے، 1 میں خود رہنا، 2 کرائے پہ دینا، مزے سے کھانا ہے، یہ مقصد ہے۔ دکان 1 تو بن گئی ہے، 2 دکانیں اور بنانی ہے، یہ مقصد ہے۔ تیسرا مقصد اور آپ دیکھ لیں، آپ کسی کا کچھ مقصد، کسی کا کچھ مقصد۔ یہ اولیاء کرام کا مقصد تو یہ ہوتا ہے خود بھی حضور کا سچا غلام بننا ہے، اور جتنے لوگوں سے تعلق ہے انہیں بھی حضور کا غلام بنانا۔ ہم میں سے ہر شخص سرکار غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن غوث اعظم کی سیرت، غوث اعظم کا فرمان، غوث اعظم کا حکم عزیزان گرامی اس سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ یہ کامل محبت نہیں ہوگی۔ کامل محبت یہ ہوگی کہ ہمارا چہرہ بھی نظر آئے کہ ہم حضور کے غلام، ہمارے کام بھی نظر آئے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا معاملہ بھی نظر آئے کہ ہم حضور کے غلام۔ ان اللہ والوں کی محبت بڑی کام دیتی ہے، لیکن مکمل کام کا مزہ جبھی آتا ہے جب ان کے کام بھی کیے جائیں، ان کا حکم بھی مانا جائے۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی آدمی اتنا مالدار ہو جائے کہ 400 گز کا بنگلہ، 1000 گز کا بنگلہ، تو کیا خیال ہے پھر بیگم ہی صفائی کرے گی یا 2-4 نوکرانیاں رکھنی پڑیں گی؟
بھائی بولو تو صحیح یار کچھ. یا دعا تو مانگ لی مولا 1000 گز کا بنگلہ مل جائے، لیکن بیگم کو ہی لگایا ہوا ہے، تم ہی پورے 1000 گز کے بنگلے کی صفائی کرو. ایسے تو کام نہیں بنے گا. بیگم کہے گی بھائی اب جو ہے ادھر 4 نوکرانیاں بھی رکھو، چوکیدار بھی رکھو. اچھا وہ چوکیدار جو آپ نے رکھا ہے وہ کبھی اس کی دہی لینے جا رہا ہے، کبھی اس کے ٹماٹر لینے جا رہا ہے، کبھی اس کی ترائیاں لینے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی 1 گھنٹے پہلے آیا تھا جب بھی تو نہیں تھا، ابھی 2 گھنٹے بعد آیا ہوں جب بھی تو نہیں تھا، اب 4 گھنٹے بعد آیا ہوں اب ملا تو، بتا کیا کر رہا تھا. تو وہ کہنے لگ جائے ان صاحب نے تو پہلے دہی منگوایا تھا، وہ دہی لے کر آیا تو یہ برابر والے آ گئے، انہوں نے کہا ترائیاں لا کے دے دو، میں ترائیاں لینے چلا گیا. وہ ترائیاں لے کر آیا تو وہ کہنے کہ ٹماٹر لا کے دے دو. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے اور آپ کا جیسا آدمی تو کہے گا بھائی تو انہی کا ہو جا، وہی تجھے تنخواہ دیں گے. تنخواہ ہم سے لے رہا ہے، کام تو ان کے کر رہا ہے. یاد رکھو جب ہم مصطفیٰ کریم کے نوکر ہیں تو ہمیں کام کس کا کرنا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح یار کچھ. یا یہودیوں کے کرنے، نصرانیوں کے کرنے، ہندوؤں کے کرنے؟ شادی بیاہ ہو تو ہندوؤں کی رسمیں، کچھ اور معاملہ ہو تو یہودیوں کی رسمیں، کچھ اور معاملہ ہو تو عیسائیوں کی رسمیں. ارے دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں. کھانا کھاؤ تو انگریزوں کی طرح، ادھر بریانی بھی کھا رہے ہیں تو 2 چمچ سے کھا رہے ہیں. ارے بھائی یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تو لہٰذا غور کریں عزیزان گرامی، جو یہ سمجھتا ہے اپنے دل سے پوچھو ہم حضور کے نوکر ہیں تو حضور کا ہی حکم ماننا ہے. چلے تو حضور کے حکم میں، بیٹھے تو حضور کے حکم میں، بات کرے تو حضور کے حکم میں، تاکہ جو کوئی ہمیں دیکھ لے اسے بھی حضور یاد آ جائے، اسے بھی سرکار یاد آ جائے، اسے بھی پیارے مصطفیٰ یاد آ جائیں. سرکار غوث اعظم کا لوٹا بھی جو تھا نا، اس کی بھی ٹونٹی کعبۃ اللہ کی طرف ہوتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے لوٹا رکھا تو ٹونٹی کا رخ کہیں اور تھا. سرکار غوث پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کی رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. تو لہٰذا پتہ یہ لگا ہم اور آپ حضور غوث اعظم سے محبت بھی کریں اور ان کی باتوں پر عمل بھی کریں. غوث اعظم جیلانی ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. ہم اور آپ ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، کم از کم عشاء با جماعت پڑھیں، فجر بھی با جماعت پڑھیں. تو حدیث شریف میں فرما ساری رات کا عبادت کا ثواب، ساری رات عبادت کا ثواب. غوث اعظم نے جہاں مردوں کو زندہ کیا وہاں عزیزان گرامی قبر میں پریشان لوگوں کی بھی مدد فرمائی. ایک شخص روتا ہوا سرکار غوث پاک کے پاس آیا، کہنے لگا ابا کا انتقال ہو گیا. فرما اچھا پھر کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ کب ہوا انتقال؟ کہنے لگا بہت پہلے ہوا تھا. کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے کسی کو دیکھا 2-4 سال کے بعد رو رہا ہوا؟ بھائی ٹھیک ہے ابا کا انتقال ہو گیا، ایک آدھ مرتبہ رو کر پھر دوسرے دن دیکھو تو ہنس رہا ہوتا ہے، تیسرے دن دیکھو تو اور جناب ہنسا رہا ہوتا ہے. یہ آدمی 2 سال 3 سال کے بعد آ رہا ہے روتا ہوا. تو سرکار غوث پاک نے فرما رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا ابا کو خواب میں دیکھا بڑی سختی میں ہیں، تنگی میں ہیں، تاریکی میں، پریشانی میں، تکلیف میں. فرما اچھا کیا وہ ہمارے مرید تھے؟ کہا حضور یہ تو پتہ نہیں ہے مرید تھے یا نہیں تھے. فرما اچھا. فرما کیا کبھی انہوں نے ہمارے پیچھے جمعہ پڑھا، نماز پڑھی؟ کہا حضور یہ بھی صحیح یاد نہیں ہے. فرما کبھی ہماری گلی سے گزرے تھے، ہمارے مدرسے کے آگے سے؟ کہا حضور گھر تو ادھر ہی قریب میں تھا، ادھر سے تو گزرے ہوں گے. فرما اچھا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ. 2-4-5 دن بعد پھر وہی آدمی آ گیا. جب دوبارہ آیا تو مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آیا. اب تو کہہ دو سبحان اللہ. یا سوچ رہے ہیں ادھر آیا تھا مٹھائی کا ٹوکرا، ادھر تو ابھی تک نہیں آیا. مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آیا تو سرکار غوث پاک کے سامنے رکھ کر کہا حضور مبارک ہو ماشاءاللہ. فرما کیا ہوا؟ کہا حضور خواب میں دیکھا ہے ابا کو اب بہت اچھے ہیں، مٹھائی کھائیے، نیاز دلوائیے. سرکار غوث پاک نے فرما اچھا ابا کو دیکھا؟ کہاں ابا کو دیکھا، اب صحیح ہے، جنت میں ٹہل رہے. فرما اچھا اور کیا دیکھا؟ کہنے لگا ہاں بہت اچھے ہیں. فرما جو کہا تھا ابا نے وہ بھی تو بتا دیں ان لوگوں کو. کہا ہاں ابا نے یہ کہا تھا
بیٹا سب کچھ چھوڑ دینا لیکن غوث پاک کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو پتہ یہ لگا عزیزان گرامی کہ وہ شخص مرنے والا غوث پاک کا کہیں نہ کہیں چاہنے والا تھا۔ غوث پاک نے دعا کی، مولا عبد القادر کے مدرسے کے آگے سے گزرا کرتا تھا، مولا عبد القادر کے مدرسے کی لاج رکھ لے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، فضل فرمایا۔ عزیزان گرامی، ہم سب حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی محبت پر زندگی عطا فرمائے، اسی محبت پہ موت عطا فرمائے۔ میرے درد دل کی دوا غوث اعظم، کون کرے تیرے سوا غوث اعظم، مددگار کا نام جس دم میں نے پوچھا، ہنس کر خضر نے کہا غوث اعظم وما علینا الا البلاغ۔ 1 منٹ کی دعا کر لے کہ ان محافلوں میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو محفل کا اور آگے پروگرام ہے وہ جاری رہے گا۔ یا اللہ حضور غوث اعظم کے صدقے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یہاں کے رہنے والے تمام جتنے بھی محفل میں شریک ہوئے، گھروں میں بیٹھ کر ماؤں بہنوں نے سنا، سب پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ جتنے بھی حضرات حاضر ہوئے سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرما، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جن بزرگوں نے ہمارے ہاتھوں کو دامن غوث دلایا ان بزرگوں کے درجات بلند فرما، ہمارے مشائخ اکرام کے درجات بلند فرما، جن بزرگوں نے ہمیں میلاد پڑھنا سکھایا ان بزرگوں کے درجات بلند فرما۔ مولا کریم اپنے کرم سے سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کو حضور کی محبت، حضور کی سنت، حضور کریم علیہ السلام کی برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور ماں باپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں رشتوں کی ابتدار میں ہیں سبھی کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جن کی نسبتیں طے ہو گئی ہیں ان کی رخصتی کے اسباب مہیا فرما، اور جن بہنوں اور بیٹیوں کی رخصتیاں ہو گئی ہیں انہیں اپنے سسرالوں میں عزت عطا فرما، ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سبھی کے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کو نزول عطا فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتیاں ناچاکیاں نفرتیں مصیبتیں لڑائی جھگڑے اپنے کرم سے دور عطا فرما۔ تو کریمی جو ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، اے میرے مولا ہم سب گداؤں کو نواز دے، ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ہم سبھی کو نظر رحمت فرما دے، ہم سبھی کو نظر کرم فرما دے، آنے والا وقت سب کی باعث خیر و برکت والا بنا دے۔ الہ العالمین دلی دل میں تجھ سے رجوع کیے ہوئے ہیں، تو سبھی کے ناموں سے واقف ہے، تو سبھی کے حالات و ضروریات سے واقف ہے۔ اے میرے مولا اس پر پردن پردن سبھی کو بامراد فرما دے، سبھی کی حاجات کو اپنے کرم سے پورا عطا فرما دے، ہم سبھی کو حضور غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے، حضور غوث پاک کے صدقے میں ہماری ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے، ہماری حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما دے، ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما، ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما، سبھی کو حضور غوث پاک کے صدقے میں مامورات فرما دے۔ بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں ہمارے محمد حسن بھائی کے لیے، جس پیار محبت اور خلوص کے ساتھ 11ویں شریف جس محفل مبارکہ کا اہتمام سلام کرتے ہیں، میرے مولا کی طرف سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس محفل کی رحمتیں برکتیں سال ہر سال ان کے گھر والوں پر اور پورے اہل محلہ پہ نازل فرما۔ الہ العالمین حسن بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی تمام جسمانی روحانی تکالیف کو اپنے کبھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے غوث پاک کے صدقے میں ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین کی رحم و کرم کی مختصر سی اپیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان دعاؤں کا جلد از جلد ظہور بھی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله